बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। चीन ने सालसी करा दी है, एक बड़ी डील करा दी है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में सब लोग सियासत में इस वक्त गुम हैं। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है दुनिया पूरी के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास पे। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं करामत मुग़ल साहब, ये वो डेवलपमेंट है जो दुनिया को तब्दील कर देने वाली और दुनिया के तब्दील होने का इशारा करने वाली डेवलपमेंट है। इसका इम्पैक्ट, मैं ज़ाहिर है कि ये एक बहुत तवील मौजू है, एक वीडियो में मुख्तसर वक्त होता है, इस सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं किया जा सकता। और मैं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, और इस रीजन में सऊदी अरब, ईरान, चाइना ट्रायंगल के ऊपर मैं बहुत मरतबा वीडियोस कर चुका हूँ। लेकिन आप बहुत सारे लोग इस बात की गवाही भी देंगे कि जब 2021 में मैंने ये बात कहना शुरू की थी कि देखें अब जो है ना, जो बाइडन के आने के बाद और उनका और मोहम्मद बिन सलमान का जो 36 का आंकड़ा है, जो उनका फड्डा है, उसके नतीजे में लामहला सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामलात ठीक होंगे और मामलात ठीक भी चीन करवाएगा। सही, ये बाकायदा इन अल्फाज में मौजूद है, किसी को चाहिए मैं वीडियो के रेफरेंसेस दे दूंगा। जनवरी 2021 में और फिर मार्च और अप्रैल 2021 में इस वाले से मुतअद्दिद वीडियोस की थी। और पहले ओमान में हुए, इराक में हुए और फिर बीजिंग में। अब 6 मार्च से मीटिंग्स चल रही थी बीजिंग में, और इसमें शी जिनपिंग ने क्या किया, ये वो डेवलपमेंट है जो मेरा ख्याल है हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी में जो एलीट है, जो सिविल एलीट है, जो हमारी मिलिट्री एलीट है, जो हमारी पॉलिटिकल अशराफिया है, जो हमारी मीडिया की अशराफिया है, उनका जो रोमांस है ना अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, मगरिब के साथ, ये उनको झंझोड़ने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और पाकिस्तान अब जो तस्वीर में नज़र नहीं आता, पाकिस्तान के, इस पे हम अलहदा वीडियो करेंगे कि खान साहब के वक्त में आज से 1.5 साल पहले क्या हो रहा था, और क्लियरली नज़र आ रहा था कि पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, नई इलाकाई और आलमी सफ़ बंदियाँ हो रही हैं, रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं, और पाकिस्तान को उस वक्त बड़े कैलकुलेटेड होकर अपने स्टेप्स लेने थे। लेकिन नहीं ना, हमारे यहाँ तो एक खब्त मौजूद है ना, क्यों हमारी दोस्तियाँ अमेरिका, हमारी रिश्तेदारियाँ अमेरिका में, यूरोप में, डॉलर, और फिर वो जाहिर है कि अमेरिका एक सुपर पावर रहा है, लोगों का उसके साथ जो है वो बड़ी एफिलिएशन एसोसिएशन है। हमें भी पिछले साल बड़े इसके राग सुनाए गए कि नहीं जनाब, अमेरिका मासूम है और अमेरिका की यारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं। तो अमेरिका के ये डेवलपमेंट वो ही है कि जिस पे प्रैक्टिकली आप अंदाज़ा लगाएं कि चीन का, यूँ समझे चीन का मिडल ईस्ट पर कब्जा हो गया। सही, वो जो कि अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। सऊदी अरब को तो कहते थे कि अमेरिका का पिट्ठू है। आप वही सऊदी अरब आज अगर अमेरिका में खड़े होकर डील कर रहा है, एक तरफ अली शाम खानी ईरान से, दूसरी तरफ मुसैद बिन मोहम्मद अल-लेबान, वो वहाँ पर मौजूद हैं, हैंड शेक हो रहे हैं, फाइल्स एक्सचेंज हो रही हैं, एग्रीमेंट्स में साइन हो रहे हैं, और सामने बैठे हुए हैं वांग जी चाइना से, और वहाँ पे जो मैसेजिंग आई है, आप उनके अल्फाज सुने, आप अंदाज़ा लगाएं सुलह करवाता कौन है? चीन। सुलह करवाता है चौधरी, जो सबसे ताकतवर होता है, जिसके असर को फ्रीकैन मानते हैं। ये दो ममालिक, वन ऑफ दी, अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इस वक्त जो करंट वो है, उसमें जो राइवलरीज हैं उनको काउंट करें ना, कि दुश्मनियाँ, दो पावर्स की, दो ममालिक की दुश्मनियाँ, उसमें टॉप की दुश्मनियों में एक ईरान और सऊदी अरब की है, पाकिस्तान और इंडिया की है, पूरे रीजन में रूस की, जो वो लोगों को मालूम है कौन सी दुश्मनियाँ हैं। उन दुश्मनियों को अगर ख़त्म जो करवा रहा है, तो वो सुपर पावर कैसे बनता है? सुपर पावर को लिख के कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड थोड़ी मिलता है, कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम थोड़ी आता है। जब आप सुपर पावर बनने के मराहिल तय कर रहे होते हैं, तो आपका दारुल हुकूमत दुनिया में ममालिक को लड़वा रहा होता है और उनकी सुलह करवा रहा होता है, उनको जोड़ रहा होता है। अमेरिका इस रीजन में असलहा का कारोबार, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज करते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और ये सब कुछ, ये किस बात के ऊपर इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करते थे ना। हम डेवलपमेंट पे भी आ जाते हैं, क्या हुआ है, इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर हम अलहदा से करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या पछताने के अलावा भी कोई ऑप्शन है, इसके हवाले से हम अलहदा से बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ज़रा इस डेवलपमेंट को देख लेते हैं, इसकी जुज़ियात को कि हुआ क्या है। सबको मालूम है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक राइवलरी, यमन जो है वहाँ पर मंसूर हादी की हुकूमत को ये बैक कर रहे थे सऊदीज़, और वहाँ पर हौसी कबाइल जो हैं उन्होंने
ٹیک اوور کر لیا. اس وقت پاکستان کا بھی لوگوں کو بیک گراؤنڈ معلوم ہے, اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اسی دوران ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑی ٹینشنز موجود تھیں کہ حوثیز کو جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ رجیم وہ بیک کر رہی ہے اور ایران کے ایکسپینشنسٹ زائم ہے اس کے حوالے سے. پھر دیکھیں نا سیریا میں بشار الاسد کو سپورٹ کرتے ہیں ایرانی, سعودیز جو ہیں وہ دیگر جو ان کے پولیٹیشین ہیں اینٹی بشار الاسد جو فورسز ہیں ان کو وہ کرتے ہیں. لیبنان میں ایران کرتا ہے حزب اللہ کو سپورٹ, اور جو ان کے سنی پولیٹیشینز ہیں ان کو کرتا ہے سعودی عرب سپورٹ. اسی طریقے سے آپ عراق کی بات کر لیں, اسرائیل کے حوالے سے, یمن کے حوالے سے, ہر جگہ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ایک عام تاثر موجود ہے کہ جو سیکٹیرینزم ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان دو فورسز کا جو ہے وہ ہاتھ موجود ہے. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس دوران جب یہ چل رہا تھا, ایک شیعہ عالم تھے شیخ نمر النمر, ان کو پھانسی دی گئی 2016 میں سعودی عرب میں. وہ پھانسی کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ایران میں, ایرانیوں نے حملہ کر دیا سعودی عرب کی ایمبیسی کے اوپر, اور وہاں پر جو حملہ ہوا, جو جس قسم کے توڑ پھوڑ اور جو صورتحال بنی, 7 سال پہلے انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کٹ آف کر دیے. اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہے کہ جو حوثیز ہیں انہوں نے سعودی عرب پہ اور یو اے ای کے اوپر ان کی جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں, آپ کو ہر دوسرے دن خبر چوتھے دن آتی ہوگی کہ میزائل حملہ ناکام بنا دیا, ڈرون حملہ, حملے ہو رہے تھے, آرامکو کے اوپر حملہ ہوا تھا فیسلٹی پہ, کتنا بڑا حملہ ہوا تھا سعودی عرب پہ. اور انہی کو پچ کر کے امریکہ جو ہے وہ ان کو تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائل اور ان کی بیٹریز اور اس کے نام پہ ارب ڈالر کا اسلحہ وہ بیچتا تھا سعودی عرب. یہ ڈر کا کاروبار, خوف کا بزنس, سب سے بڑا بزنس ہی ہے, وہ سب کچھ کرتا تھا. یہ ساری صورتحال چل رہی تھی. مارچ میں جس وقت وانگ جی جو ہیں وہ گئے ایران, کچھ 26 یا 27 مارچ تھی, اور ایران اور چین کے درمیان 25 سال کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہوا. صحیح. اور اس معاہدے میں طے یہ پایا کہ چین 400 ارب ڈالر دے گا اور ایران بدلے میں 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے اوپر چین کو آئل فراہم کرے گا ایران. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے پاکستان کا کیا رول تھا. وانگ جی نے اس وقت فارن منسٹر تھے, انہوں نے ٹریول کیا, وہ گئے, وہ ترکی گئے, وہ یو اے ای گئے, اور وہ گئے سعودی عرب, اور انہوں نے ان کو اعتماد میں بھی لیا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اب یہ طے شدہ ہے, اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ بڑا میجر پلیئر بن گیا مڈل ایسٹ میں, اور انہوں نے ڈیل کرنا ہے. اور پچھلے کچھ عرصے میں یوکرین والے کرائسس میں آپ دیکھیں کہ جو آئل کی پرائسز کے حوالے سے الائنمنٹ نظر آتی ہے محمد بن سلمان کی پالیسی اور ولادیمر پوٹن کی پالیسی میں. اوپیک پلس رشیا جو ہے وہ مل کے جس طریقے سے ٹف ٹائم دے رہے ہیں ویسٹرن بلاک کو آئل پرائسز کے معاملے پہ, وہ بھی بڑی ایک نیا فنومینا ہے جو ہم نے دیکھا. اب اس سارے سچویشن میں فرائیڈے کو جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کے بعد اناؤنس یہ کیا گیا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانے کھولنے جا رہے ہیں, تعلقات کو نارملائز کرنے جا رہے ہیں. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ایک 1998 کا اور ایک لگ بھگ سن 2000 کا, یہ 2 معاہدے, ایک ٹریڈ کے حوالے سے, ٹریڈ انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک معاہدہ تھا, وہ 1998 کا تھا, اور 2000 کا تھا جو ڈرگ ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے, ٹیررزم کے حوالے سے اور دیگر جو شعبے ہیں, جو سیکورٹی ریلیٹڈ شعبے ہیں, ان میں تعاون کے حوالے سے تھا. ان 2 کو بھی ریوائیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایونچولی نارملائزیشن ہوتا دیکھیں گے. اور جو چودھری والی بات ہے نا کہ دیکھیں چین جو ہے آپ کس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں نا, بیسیکلی جب آپ ثالثی کے لیے کسی ثالثی پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہمارا میڈیٹر ہوگا, یہ میڈیشن کروائے گا, یہ صلح کروائے گا. ایک تو یہ کہ آپ اسے اپنے سے بڑا تصور کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ اس کی گارنٹی پہ یقین رکھتے ہیں. مطلب چین اب اتنی بڑی پاور بن چکا ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو 21ویں صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے, اور ویسٹ سے ایسٹ میں پاور کا سینٹر شفٹ کر رہا ہے, جس کو ایسٹ میں لیڈ کرے گا چین. تو وہ اب آپ کو ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا. اور یہاں پر ہمارے ایک سوال ہے کہ جو عالمی پابندیاں اس وقت ایران پر, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ان تعلقات کے نارملائز ہونے کے بعد؟ دیکھیں عالمی پابندیاں جو ہے نا یہ کچھ بائیلیٹرل امریکہ کی طرف سے سینکشنز مختلف قسم کی ہیں.
ایک ہوتی ہیں بائیلیٹرل سینکشنز، ایک ہوتی ہیں ملٹی لیٹرل سینکشنز، جو ملٹی لیٹرل فورم سے یو این کے اس کے تحت جو ہے وہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یو این سیکورٹی کاؤنسل کے تحت پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مختلف ریزولوشنز اڈاپٹ ہوتی ہیں ان کے تحت. پھر امریکہ کی اپنی بائیلیٹرل سینکشنز ہیں. اب کیونکہ پوری دنیا ٹریڈ اور یہ سب کچھ ڈالر میں کرتی ہے، اگر وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، مثلا روس کی ایک آئل کمپنی ہے راس نیفٹ، اس کے اوپر پابندی لگا دی، وینیزویلا کے اوپر پابندیاں لگا دی، ایران کے اوپر پابندیاں، پاکستان کے اوپر، پھر ان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، چاہے وہ فیٹف ہو، وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اس کے ذریعے پابندیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سر پر. اپنی جو ہے وہ کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کے لسٹ، یو ایس سی آئی آر ایف، یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، کہ یہ جناب مذہبی آزادی نہیں ہے ان کے ہاں. امریکہ پولیس مین ہے پوری دنیا کا، وہ بتائے گا کہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں. پاکستان کے انڈیویجول واقعات نکال کے کہیں گے کہ یہ خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ہے، اور انڈیا کے متعدد واقعات کے باوجود اس کو پریزیڈینشیل ویور دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے خرطوم کی آپ بات کر لیں، اس کو انہوں نے ڈالا ہوا تھا اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم لسٹ میں 1992 سے، غالباً 1992 سے اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے، یہ وہ ریاست ہے جو ٹیررزم کو اسپانسر کرتی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم، اور رکھا ہوا تھا مسلسل. مائک پومپیو گئے، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں، اس سے اگلے دن انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو اسٹیٹ اسپانسر ہے ہی نہیں آف ٹیررزم. مطلب اتنا بڑا مذاق، مطلب یہ بازو مروڑ کے اپنے امریکہ ظاہر ہے پوری دنیا پہ حکمرانی اسی بنیاد پہ کرتا ہے نا، وہ حکمرانی کے لیے یہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ بیساکھیاں ہوتی ہیں، یہ جو ان کے ایلائز ہیں. لیکن اب جو ایلائز ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے اس ڈیولپمنٹ کے بعد؟ اب ہوا کیا ہے، 2 سے 3 چیزیں میں آپ کو کوٹس بتا دیتا ہوں جو وہاں پر کی گئی ہیں نا. دیکھیں بڑی زبردست اور مزے کی گفتگو جو وانگ جی نے کی، صحیح، جو اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے وہ بڑی زبردست چیزیں. اس کے بعد جو عبداللہیان ہے فورن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو میں ذرا سامنے نا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ڈیولپمنٹ اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہونے والے ہیں. سب سے پہلے تو جناب چین کے جو ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں، پہلے فورن منسٹر تھے، اب فورن منسٹر نہیں، اب یہ جو کاؤنسل ہے اس میں چلے گئے ہیں، اور ان کا جو ہے ڈیزگنیشن یوں سمجھے کہ بڑا ہو گیا پہلے سے. انہوں نے کہا کہ وی ول کنٹینیو ٹو پلے اے کنسٹرکٹیو رول ان پراپرلی ہینڈلنگ ہاٹ اسپاٹ ایشوز ان ٹوڈیز ورلڈ ان اکارڈنس ود دا وشز آف آل کنٹریز اینڈ ڈیمونسٹریٹ آور ریسپانسبلٹی ایز اے میجر کنٹری. امریکہ والی فیلنگ نہیں آ رہی آپ کو اس بات سے؟ یعنی امریکہ کی جب اسٹیٹمنٹس آتی ہیں امریکی وزیر خارجہ کہ ہم وہ اسی طرح کرتے ہیں نا کہ ہم اپنا تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے، تمام ایسے جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پر لڑائی کا خدشہ موجود ہے ان کو ہینڈل کرنے میں ان ٹوڈیز ورلڈ، آج کی دنیا میں، ان اکارڈنس ود دا وشز آف آل کنٹریز، یعنی کہ تمام ممالک کی خواہشات کے مطابق، اور ڈیمونسٹریٹ کریں گے، ثابت کریں گے ہماری ذمہ داری ایز اے میجر کنٹری، ایک بڑے ملک کے طور پر. اعلان تو ہو گیا، آ گیا نا امریکہ والی فیلنگ آپ کو. آگے جو وانگ جی جو ہے انہوں نے آگے اس کے بعد کیا کہا، جو اب سمجھیں باقاعدہ امریکہ مخاطب ہے اس جملے میں، دا ورلڈ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا یوکرین ایشو. دنیا صرف یوکرین ایشو نہیں ہے، آئے نہ دیکھیں یہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو فیٹ ہے، جو مقدر ہے اور مستقبل کا فیصلہ ہے مڈل ایسٹ کا، مشرق وسطیٰ کا، وہ مشرق وسطیٰ کے لوگ کریں گے اور اپنی امنگوں کے مطابق کریں گے. یہ بھی باقاعدہ ایک شیلڈ دی ہے، ایک تھبتی کسی ہے امریکہ کو. امریکہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ بحرین میں ان کا ہے 5th فلیٹ، بالکل ابھی انہوں نے 7th فلیٹ سے جو ان کا یو ایس ایس رونلڈ ریگن، ناٹ رونلڈ ریگن، یو ایس ایس نہیں نمیٹس نہیں، رونلڈ ریگن ہی منگوایا تھا یہاں پر ایک بحری بیڑا پورا، وہ ایئر کرافٹ کیریئر سمیت جناب، فریگیٹس اور وہ بلائے تھے. یہ وہ تیل کی وہ گزرگاہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں جو میجر سپلائی ہوتی ہے آئل کی وہ اس راستے سے ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا، ان کے درمیان لڑائیاں کرواتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک طرف امریکہ کا پلان چل رہا تھا مڈل ایسٹ پیس پلان، کہاں گیا وہ؟ پھر انہوں نے تو نارملائز کروانا تھا تعلقات کو. جاریڈ کشنر اس وقت سب کچھ کر رہا تھا، ڈیلنگ کر رہا تھا. جو داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ آتا تھا، محمد بن سلمان، اور وہ شیر و شکر تھے. سارا کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، ایک کے بعد ایک تعلقات نارملائز ہوتے گئے. لیکن یہاں پر یہ کیا ہوا، چین نے بیچ میں اب جمپ کر لیا ہے، ٹرمپ جا چکا ہے، بائیڈن آ چکا ہے. آگے جناب سنیں کہ جو فورن منسٹرز ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا
جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جو دونوں ممالک کے فارن منسٹرز ہیں وہ بہت جلد ملاقات کریں گے اور اس ایگریمنٹ میں لیے گئے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کا عمل کا آغاز ہوگا. نیسیسری ارینجمنٹس کیے جائیں گے تاکہ دونوں ممالک میں سفیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تعینات ہو جائیں, اور دونوں سائڈز نے یہ ایگری کیا ہے کہ ایک دوسرے کی سوورینٹی, ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے, ان میں ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے, نان انٹرفیئرنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس کے بعد اگلی جو گفتگو ہے میں آپ کو ان کی بھی بتا دیتا ہوں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. عبداللہیان نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اینڈ سعودی عربیہ ریلیشنز ریٹرننگ ٹو نارمل میکس دا ٹو کنٹریز دا ریجن اینڈ مسلم ورلڈ اسٹرانگر. اے ویری پازیٹیو میسج کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے نارمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک, یہ پورا خطہ اور پوری مسلم دنیا مضبوط ہوگی, مضبوطی کا تاثر جائے گا. اب یہ آپ کو پرائمریلی اس ڈیولپمنٹ سے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو دنیا ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور آپ کیسے ہو رہی ہیں. امریکہ کوئی شرارت نہیں کرے گا, کرے گا شرارت جی. اس کے حوالے سے ہم علیحدہ بات کریں گے نا کہ اب امریکہ کیا کیا کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک میں نے ویڈیو کی تھی جس وقت ایک بل پیش ہوا امریکی سینٹ میں, محمد بن سلمان نے جب کچھ یہ فیصلے لیے آئل پرائسز کے حوالے سے, اور پھر مذاق اڑا. جو بائیڈن گئے جولائی کے مہینے میں لاسٹ ایئر 2022 جولائی کے 14 یا 15 جولائی کو وہ گئے تھے کہ تیل کی پروڈکشن بڑھا دو. اس کے بعد کچھ کارٹون چھپے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک گیلن لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی تیل تھوڑا سا ڈلا ہوا. محمد بن سلمان, وہ جس محمد بن سلمان کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ قاتل ہے اور یہ فلانا فلانا ہے, یہ سب کچھ, اس کے ساتھ جا کے جناب وہ مکے پہ مکہ مار رہے تھے, کونی سے کونی ملا رہے تھے, ہنس ہنس کے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے بڑے کارٹون چھاپے کہ ہی از بیگنگ, اور ٹرمپ نے تو یہ مذاق اڑایا تھا کہ ہی از کرالنگ, کہ ان کے سامنے یہ رینگ رہا ہے, گھٹنوں کے بل رینگ رہا ہے, رینگ کے بھیک مانگ رہا ہے تیل کی. وہ جب نہیں ہوا تھا نا تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ دیکھیں اب انہوں نے جب سینٹ میں بل پیش کیا کہ ہم سعودی عرب کو ایک تو میزائلز اور وہ اس کے حوالے سے سپورٹ ختم کرتے ہیں, اور ان کے پاس جو ہمارے میزائل ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ, اور اپنے جو وہاں پر سیکورٹی کے لیے لوگ موجود ہیں, امریکی جو افواج کے دستے موجود ہیں, ان کو ہم واپس بلاتے ہیں. اس وقت میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپشنز کیا ہیں, اور اس ڈیولپمنٹ کا یہ جو ساری ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سعودی عرب جو ہے وہ چین کے اور روس کے مزید قریب ہو سکتا ہے, وہ ان کو اپنے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر لے سکتا ہے, اور ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, اور اس میں چین اور روس کردار ادا کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آئی ڈونٹ نو دا پرسن, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ عیسیٰ نقوی نے یہ دعویٰ کیا تو ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے ویڈیو بنائی, وہ ویسے اچھی ویڈیوز کرتے ہیں اپنے اس کے اوپر. جی جی جی. آئی ڈونٹ ایون, میں آئی ٹرائی ٹو فائنڈ, اور میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھیا یہ میں نے بات اس وقت کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جناب یہ تو ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں ٹیکنیکلی نہیں ہوتی, یہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا ہیڈ وے ہے. ہم آگے میرا خیال ہے کوئی ایک دو ویڈیوز اس کے اوپر ضرور کریں گے. جو آپ نے ایک سوال کیا اس کے حوالے سے کہ امریکہ کیا کارڈز استعمال کر سکتا ہے چھیڑ چھاڑ, اور پھر خاص طور پہ انڈیا پاکستان پہ کیا امپیکٹ آئے گا, انڈیا پہ کیا امپیکٹ آئے گا ریجن میں. ترکی کے حوالے سے اب ترکی کو بھی $5 ارب سعودی عرب نے جمع کرا دیے نا بالکل سینٹرل بینک ریزروز میں. تو آپ دیکھیے کہ یہ کیا اس وقت کیا پوری دنیا میں کس قسم کی تبدیلی آ رہی ہے. ایران پہ, سعودی عرب پہ خود پہ کیا امپیکٹ آئے گا, گلف ممالک جو خلیجی ممالک ہیں, جو GCC کنٹریز ہیں, وہاں پہ گریٹر عرب ورلڈ میں کیا امپیکٹ آئے گا. خاص پریشر ڈالا گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عرب کنٹریز, اس کا کیا ہوگا, اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے ٹائم کا. تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی.